إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका प्रोग्राम में। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगी दुनिया लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि आप जानते हैं कि हाल ही में वसीम रज़वी नामी एक शख्स ने कुरान पाक के हवाले से एक जाहिलाना और गुस्ताखाना हरकत की, यानी कि उन्होंने कुरान पाक की 26 आयत मुबारका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज के तौर पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर की कि कुरान पाक की जो 26 आयत मुबारका हैं उनको कुरान पाक से निकाल दिया जाए। उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज हुई, दिल मजरूह हो गए। मजहबी, सियासी व समाजी शख्सियात ने न सिर्फ मजम्मत की इसकी, बल्कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या दौर हाज़िर में हम कुरान पाक से दूर हो रहे हैं? कुरान पाक से कुर्बत कितनी ज़रूरत है इस मॉडर्न वर्ल्ड में? और उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी हों, इसकी कितनी ज़रूरत है, ताकि ऐसे कम्युनल स्टेटमेंट्स या ऐसे जाहिल लोगों को के जो बयानात हैं इसकी एक तो मजम्मत हो और इस पे लोग अमल ना करें। आज के इस प्रोग्राम में हमने 3 अहम शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ किया है। मेरे राइट साइड हैं वादी कश्मीर के मुमताज़ आलमदीन अल्लामा बिलाल अहमद किरमानी साहब। बिलाल साहब, प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी आज की दूसरी शख्सियत है, जो मेहमान हैं, वो है अल्लामा आगा सैयद अब्दुल हुसैन बड़गामी साहब। आगा साहब, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं प्रोमिनेंट टीवी डिबेटर, सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ मखदूमी साहब। रमीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बिलाल साहब, हम आपकी तरफ रुख करेंगे, आपसे जानना ये चाहेंगे क्या वजूहात हैं? अगर इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में हमने इसको नाजिल फरमाया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, फिर क्यों इस तरह के बदवक़्त और जाहिल शख्स या मलऊन शख्स हम देखते हैं दुनिया में? जी, कुरान पाक मुकम्मल है और कुरान पाक का दावा है, और अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुरान किसी का मुँह बंद करे। कुरान पाक के बारे में कोई भी, जैसे वसीम रज़वी बदबख्त ने कमेंट किया है, उसकी आज़ादी है, वो करे, लेकिन ये वैसा ही है, कोई आदमी आफ्ताब पर थूके तो उसके मुंह पर गिरेंगी, ठीक है। इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि जिस पर उसने उंगली उठाई है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम यानी वो खालिक का कलाम है। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुरान पाक ने बहुत सारी जगहों पर चैलेंज दिया है कि आप आएँ और अपने दोस्तों के साथ आएँ और कोशिश करें एक आयत बनाएं, लेकिन आज तक एक आयत का एक हर्फ भी नहीं बनाया गया। बल्कि आपको याद होना चाहिए, काबतुल्लाह पर बहुत कदीम ज़माने से बहुत बड़े बड़े शुआरा के कलाम आवेज़ां किए जाते थे, वो मदारिस में पढ़ाए भी जाते हैं, सब मुअल्लक़ात, वो अदबी अज़ीम अदबी पारे हैं वो। लेकिन वो अदबी पारे जब कुरान नाजिल हुआ तो इन शुअराए सब मुअल्लक़ात ने सजदे किए इन अल्फाज के सामने। ये इसकी फसाहत, इसकी बलागत बिल्कुल इनफरादी सतह, इनफरादी हैसियत है इसकी, ठीक है। तो वसीम रज़वी बदबख्त ने अपनी बदबख्ती मोल ली है। इसे कुरान पाक पर न कोई असर पड़ेगा, न उम्मत पर असर पड़ेगा। हमारे लिए सबक है कि हमें किस तरह के लोगों से आगे सामना करना है, ठीक है। जैसे आपने पहले ही कहा, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, उम्मत की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। बिल्कुल। बिलाल साहब, आपकी तरफ आएंगे। अगर सब को हमेशा जानूँ, चूँकि यम साथ वसीम रज़वी मुतल्लिक जानने की कोशिश करो कि बैकग्राउंड तिमन हुंद शियत पे, मगर अमु मतलब गो न कि अगर अख शख्स कर गलती तम मतलब सोरी शियत अ चीज़ इकरार करान बहसीत एक आलमी दीन, तो कित पे अत वचान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतिनी बिल हुदा व लिमन तखवा व वफ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का। योतान जन शी सुन ताल्लुक छु, ये छु इमामतुक क़ाइल, लीडरशिपुक क़ाइल,
شی سٕنٛز کتھ چھنہٕ انڈیوجول کیپیسٹی منٛز کانٛہہ تہِ کریڈیبلٹی یا سند تھاوان مگر یہ کہ سہ ہیٚکہِ ثٲبت کٔرِتھ کہ یہ چھُ میٲنِس امام سُنٛد قول وٕنکیٚنس چھُ سون عقیدٕ چھُ سون بٔہِم امام چھِ پردے غیبس منٛز ظہوٗر کران با امر الہ تِہنٛدِس غیبت کِس دورس منٛز چھِ سٲنۍ نٲیب امام ییٚمِس أسۍ مرجع تقلید چھِ ونان مجتہد جامع شرائط وٕنکیٚن سون مجتہد جامع شرائط چھُ حضرت امام خامنی حضرت امام سید سیستانی اگر تِم کتھ ونان سُہ چھُ شی سٕنٛز کتھ اگر بہٕ کتھ ونہٕ بہٕ عبدالحسین دیٖنی طٲلبِ علم شی گرس منٛز زامُت میٲنۍ کتھ چھنہٕ شی کتھ کینٛہہ اگر زن تشیع کیازِ امیُک آگُر کتٮ۪ن چھُ امیُک آگُر چھُ قرآنس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نصران عیٖسٲے آیہِ اعتراض کرنہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس علمس تہٕ قرآنس حضرتن فرموو ٹھیٖک چھُ أسۍ کرو مُباہلہٕ یُس اَپٕزۍ یور آسہِ تٔمِس وَنو خۄداے سٕنٛز لعنت ٲسۍ مگر قرآن چھُ گواہ تٲریٖخ چھُ تتھ پیروی کٔرِتھ نقل کران کہِ آ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درٛاے نہٕ اُمت ہٮ۪تھ کینٛہہ بہٕ کیٛازِ چھُس وَنان اگر بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس شی گرُک بہٕ چھُس شی منٛز زنان طٲلبہِ علم یہ چھنہٕ شی ترجمٲنی کِہیٖنۍ مگر یہِ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ مستند مجتہد جامع شرائط سُنٛد قول نقل کٔرِتھ امام سُنٛد قول نقل کٔرِتھ اتٮ۪ن چھُ مُباہلس منٛز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیران سۭتۍ کُس چھُ علی مرتضیٰ علیہ السلام سۭتۍ کُس چھُ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ کُس چھُ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سۭتۍ کُس چھُ حسین علیہ السلام پانٛژتن چھُ نیران یعنی اگر زن اسلامس ترٛٹھ آسہِ پیٚنۍ یہِ گژھِ پیٚنۍ پنٛجتنن گۄڈٕ ادٕ گٔے اُمتس اگر رحمت آسہِ گۄڈٕ پنٛجتنن ادٕ اُمتس یعنی لیٖڈر گژھِ آسُن بلاے رٹنس پانس گژھِ پانہٕ تیار آسُن سُے گوٚو امام ادٕ نتہٕ چھِ أسۍ اُمتس گۄڈٕ دِوان پھیہِ پتہٕ دپان کران چمکاوان امامت تشیع کے اعتبار چھُنہٕ اتھ یِتھ کٔنۍ زن مرحبا ٲسِن تٔمۍ سٕنٛدِس لۄکٹِس بٲیِس تۄہہِ وٕچھو تٔمۍ دوٚپ اَسن یہِ چھُنہٕ أمۍ چھَنہٕ زانٛہہ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ یہِ ہسا أمِس چھُنہٕ تعلُقٕے یہِ ہسا کوٚر عزل مےٚ تہِ میانہِ بیٚنہِ تہِ میٲنۍ بٲے تہِ ماجہِ تہِ یعنی شی گرن کوٚر اعلان امے کتھِ یُس بہٕ ونُن چھُس کوٗشِش کران کہِ امہِ فِکرِ ہُنٛد یُس زن قرآنس منٛز سورہ حمد پٮ۪ٹھٕ ناسس تانۍ یہِ عقیٖدٕ تھایہِ کہِ اتھ منٛز چھُ تحریٖف گوٚمُت اتھ منٛز چھِ کٲنٛسہِ ایمینڈمینٹ کٔرمٕژ تٔمِس چھنہٕ شی گرسٕے منٛز روزنٕچ گُنجٲیِش سُہ چھُ مُرتد اتھ چھنہٕ مرحبا ٲسِن تتھ تِمن تتھ گرس یِمو زن امہِ دیٖندٲری ہُنٛد مُظاہرٕ کوٚر وۄنۍ یُس زن سُہ پانہٕ یہِ مُرتد لکھنؤُک ییٚمہِ گیمہِ ہُنٛد سُہ حصہٕ بنیو دُشمن سٕنٛدِ منصوٗبہٕ اکھ حصہٕ اوس سُہ یِمو اوس وُنیُک تانۍ اکھ طٔریٖقہٕ اپنومُت کہِ مُسلمان پرٛووک کرُن مُسلمانن یعنی شی سُنین درمیان چھِ اختلافات بعضی مسایلن منٛز 90% کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اَسہِ مُشترکات 10% کھۄتہٕ کم چھُ اَسہِ اختلاف تِم چھِ علمی اختلاف یہِ چھنہٕ لیٚکھٕ تھۄکھ چھنہٕ کِہیٖنۍ مثلاً أسۍ چھِ امامت اصوٗلِ دیٖنس منٛز عقیٖدٕ تھاوان سون اصوٗلِ دیٖن چھُ امامتس منٛز شٲمِل امامت چھُ اصوٗلِ دیٖنس منٛز شٲمِل اہلِ سُنت چھِ فروٗع دیٖنس منٛز امامت زانان گوٚو یہِ ما ہیٚکہِ کُنہِ اعتراض سۭتۍ لیٚکھِ تھۄکہِ سۭتۍ یہِ گٔژھِتھ یِم چھِ علمی کتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تشیعٕچ کتھ کرِ أمِس گژھِ آسٕنۍ امچی لوے کھوے مگر یُس زن وۄنۍ أمۍ دُشمن سُنٛد منصوٗبہٕ یہِ اوس یہِ کران یُس زن یہِ 10% کھۄتہٕ کم اختلاف چھُ اتھ دِمو سُہ رنٛگ یہِ چھُ ہمیشہِ تٲریٖخ چھُ روٗدمُت امِچ گواہ کہِ یِم ٲسۍ پرٛووک گژھان اکھ أکِس دسبہٕ گریبان گژھان توہیٖن کران
یہ یمس یُتھ زور پیلہِ ہا سُہ اوس تی کران. مگر الحمدللہ یہ سُہ زمانہٕ آز ہو مسلمانو اَسہِ منٛز چھِ سیٲسی سوٗجھ بوٗجھ بڑیمٕژ. اَسہِ چھِ دُشمن سٕنٛز سیاست کٲری تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ منصوٗبہٕ فِکرِ تران. بے شک. آغا صاحب رمی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, بینگ اے سینئر جرنلسٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طریقے کی سازشیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بالخصوص اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے لوگوں کے پیچھے, ایسے عناصر کے پیچھے ایک سیاسی ٹچ ہوتا ہے, سیاست کا ایک خلل ہوتا ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ میں؟ اگر ہم دیکھیے وسیم رضوی ہو یا کوئی بھی ہو, پہلے کسی بھی شخص کی تواریخ میں جانا چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا رہی ہے. 2011 کا واقعہ ہے, مولانا قلبی جاوید جو کہ سینئر شیعہ فگر ہے ہندوستان کی, انہوں نے واضحتاً ان کو چور کا لقب دیا کہ آپ نے وقف کی پراپرٹی کو اپنے گھر میں لایا ہے, آپ نے کرپشن کیا ہے وقف کی پراپرٹی کو, اور ان کے خلاف باضابطہ شیعہ کمیونٹی نے کیسز درج کروائے. تو تب یہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, تب ان کا بی جے پی کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں تھا. پھر 2016 میں وسیم رضوی پھر کیسز میں پھنسے, وہی شیعہ وقف کی پراپرٹی کو ہڑپنے کا, یعنی کہ کالج کی پڑھائی بھی پوری نہیں کی, اپنی ہی عیش میں مبتلا رہے اور پھر شیعہ کی پراپرٹی پہ ڈاکہ ڈالا. پھر آیا آیت اللہ سستانی کا فتویٰ, جب یہ ایودھیا پہ باتیں کرتے تھے ہندوتوا کے ایجنٹ بن کے, تب سستانی صاحب کا محترم کا فتویٰ آیا عراق کے, تو اس کی وجہ سے, فتوے کی وجہ سے, جس کی سٹوری بھی کی بہت سارے اداروں نے, یہ مذہب سے خارج ہو گئے اس فتوے کی. جیسے آغا صاحب نے وجہ فرمایا کہ ان کی بات شیعوں کی بات ہے, سستانی صاحب کی بات, تو سستانی صاحب کا جو فتویٰ آیا ایودھیا کے بعد, اس کی بنسبت سے یہ دین سے خارج ہو گئے. اب دوسرا پہلو سمجھنے کی بات ہے, یہاں پر ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا. جب طارق فتح تسلیمہ نسرین ایک سنی گھر میں پیدا ہوتی ہے, تو میرا اس وقت بھی یہ کہنا تھا ویسے تو سنی کہ یہ سنیوں کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. جب ایان ہرسی صومالیہ کے سنی گھرانے میں پیدا ہوئی, یہ اسلام کے زبردست دشمنوں میں ہے, تب کسی نے ان کو سنی نہیں دیکھا, اچھی بات ہے. اسی طرح وسیم رضوی کو بھی شیعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم میں وہ سوجھ بوجھ ہے. میرا ایک فیس بک پہ کافی وائرل پوسٹ ہوا تھا جس میں میں نے اسی کی طرف نشاندہی کی تھی کہ نہ تو طارق فتح کا صاحب, میرا اصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیا ایسے لوگوں کے پیچھے جو امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے, کیا ان کے پیچھے کوئی وہ سیاسی سطح کی ایک بیک گراؤنڈ, جیسے آغا صاحب نے اور کرمانی صاحب نے بجا فرمایا, آج یہ گیم پلان تھا یہ پورا فیل ہو گیا. آج اس ایشو نے یونٹی کو مزید, میرے حساب سے جو میں دیکھتا ہوں 99% لوگ سینسیبل باتیں کرتے ہیں, جو 1% بیوقوف عنصر ادھر ہے یا ادھر ہے ان کی آپ بات چھوڑیے. 99% مسلم امہ اور مسلم امہ کی لیڈرشپ, چاہے وہ سنیوں میں ہو شیعوں میں ہو, انہوں نے دشمن کے عزائم کو آج بڑی میچورٹی کے ساتھ سمجھا اور اس کو مشترکہ طور پر فیل کیا. یہ فلم پروڈیوسر ہے, وہ بھی کسی کام کا فلم پروڈیوسر نہیں ہے. ایک فلم بنائی ہے رام مندر کے نام پہ, وہ بھی کسی سے پیسہ لے کر, وہ بھی پیٹی نہیں. تو اس کا کیریئر ہی فلاپ رہا ہے. اس کو جتنا ریڈی کی ٹوکری میں جلد سے جلد ڈالا جائے, اور سپریم کورٹ سے میری یہی اپیل رہے گی. دیکھیے میں بس ایک مسلمان کہوں گا, ایز جرنلسٹ بھی کہوں گا, میری یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کسی کا گردوارہ ہو, مندر ہو, کسی کی گیتا ہو, کسی کی گرو پاٹھ پڑھتے ہیں, سکھوں میں بھی اپنی کتاب کے لے کر عظیم ریسپیکٹ ہے, جیسے ہم اپنی کتابوں کو عظیم ریسپیکٹ دیتے ہیں, خاص کر قرآن میں. کسی بھی کتاب کی توہین مت کیجیے. جب پاکستان میں گردوارے میں ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے عمران خان کو اسی وقت ٹویٹ کیا کہ ان کی مذہب کی پوری ریسپیکٹ کیجیے, جو پاگل عنصر ہیں ان کو ٹھکانے لگائے. یہ ان جیسے پاگل عنصروں کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ایک بات میں ضروری کہنا چاہوں گا, یو این میں کچھ سال پہلے ایک اچھی بات اٹھی تھی جس کی میں حمایت کرتا ہوں ایز جرنلسٹ. ہر کسی مذہب کے خلاف بلیسفیمی بند ہونی چاہیے, چاہے وہ ہندوازم ہو, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو. بلیسفیمی کو آپ انٹرنیشنل کرائم ڈکلیئر کیجیے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا. جی بلال صاحب, اگر اسلام کس پرسپیکٹوس مز اشار کرو, کتھا ضرورت ونکن کس یت مادی دورس مز یت اس ماڈرنائزیشن ونان گلوبل ولیجس مز کتھا ضرورت سانن گھرن تعلیمات قرآن, حالانکہ آلریڈی یس مگر یم عناصر وچھان کتھا ضرورت از کس دورس مز. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب مولانا حسین صاحب سے بھی, رمیز صاحب سے. دیکھیے, ایک شخص نے اللہ کے کلام پر انگلی اٹھائی ہے. جب اس نے انگلی اٹھائی ہے, نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے. میں سنی نہیں ہوں,
میں مسلمان ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے. عبد الحسین صاحب شیعہ نہیں ہیں، پہلے مسلمان ہیں. یہ اسلام کا پہلی تکلیف جو اسلام کو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ. یہی قرآن جس پر انگلی اٹھی یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا بدقسمتی ہوئی ہے، شیعہ سے نکلا اسماعیلی، شیعہ سے نکلا اثنا عشری، کیا کیا نکلے، سنی سے کیا نکلی ہے، حنفی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی. ٹھیک ہے، یہ نہ حنفی کا مسئلہ ہے، نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ اثنا عشریہ کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ کلمہ گو انسانوں کا مسئلہ ہے، اور یہ خصوصاً کلمہ گو کا، عموماً یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے. جب انسان بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ قرآن ہے جس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کو عزت بخشی ہے. آپ اپنی لڑکی کو دفن کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی معاشرہ تھا، وہ لوگ تھے، وہ انسان تھے. ٹھیک ہے، اس لیے وسیم رضوی کو آپ ایک گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے، احمد قادیانی کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے، تسلیمہ نسرین کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے، سلمان رضوی کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، گستاخی کس میں؟ اس نے خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا، اس نے قرآن پاک پر کتاب زندہ قرآن حکیم، ہمارا پیغمبر زندہ، ہمارا قرآن زندہ. ٹھیک ہے، ایک. اس کے بعد میں آپ کو گزارش کروں گا، میں نے آپ کو پہلی عرض کی کہ ہمیں انتہائی شعور رکھنا چاہیے. دیکھیں، یہ آپ کی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، آپ نے ایک فریضہ انجام دیا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، باعث جرنلسٹ، مگر ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دینا ہے، یہ قرآن پر اس نے جو یہ کہا ہے کیوں کہا ہے. طارق فتح کو میں کل سن رہا تھا، بدبخت کو، وہ کہہ رہا تھا جیسے یہ وحی نازل ہوئی ہے تو پہلے اقرا ہوا ہے، وہ اقرا کیوں نہیں ہے؟ وہ بیوقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے قرآن پاک کے بارے میں. قرآن وحی جو نازل ہوتی تھی وہ ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، 23 سال میں قرآن پاک جو نازل ہوا ضرورت کے اعتبار سے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ کتابی ترتیب کیا ہوگی. کتابی ترتیب الگ ہے، وحی کی ترتیب الگ ہے. سب سے پہلے کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے، 5 آیات. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمد شریف. آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لیکن آخر میں کیا ہے؟ سورۃ الناس. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن یہاں کریٹ کیا جا رہا ہے، میں اس کو ذرا بات کروں تو یہ جو وہی ہے وہ آپ مشرکین میں تھے، مشرکین نے سوال کیا روح کس کو کہتے ہیں، محمد روح کس کو کہتے ہیں؟ تو وہی نازل ہوئی، کل الروح من امر ربی. آپ ان کو کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے، جو وقتاً فوقتاً ہے. لیکن کتابی ترتیب جو ہے اس کے لیے باضابطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ گائیڈنس لے کر آتے تھے کہ اب یہ آیت یہاں پر رکھیے، یہ آیت یہاں پر رکھیے. اور یہ جو 114 سورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائی اور دکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ حفاظ کے سینوں میں قرآن تھا ایک، دوسرا پتھروں پر لکھا ہوا تھا، جانوروں کی کھالوں پر تھا. ٹھیک ہے، یہی ذریعہ تھا اس وقت. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ کہیں یہ حفاظ ہمارے شہید ہو رہے ہیں اور وہ پتھروں پر ہے، فلان جگہ پر ہے، تو اس لیے ہم اس کو اکٹھا کریں. تو یہ اکٹھا کرنے کی تحریک وہاں سے چلی ہے. سیدنا عمر نے یہ تجویز رکھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کی ہے، اور اس تجویز میں سب صحابہ ایک ساتھ ہے. سیدنا شاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خود اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ 7 قرات پر قرآن نازل ہو، 7 قرات پر. اب ایک طریقے سے کسی قرات میں کسی لفظ کا زبر تھی، کسی میں زیر تھی. کم وقت ہے اس لیے میں آپ کو تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے بڑا کہ انہوں نے 7 قراتوں کو ایک قرات میں رکھ دیا، ایک قرات میں، اور اس کو بک میں لایا، اور یہ بک ہمارے سامنے انہوں نے دے دی. اسی لیے اس قرآن کو جو عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، فارس میں بھی، اس کو کہتے ہیں صحف عثمانی. صحف عثمانی کی یہی وجہ ہے کہ اب کیوں امت میں جو اتنے سارے اختلاف ہے، اب قرآن پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کو مٹانے پر اچھا اس وقت سب لوگوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا.
ابھی حال ہی میں جب میں ایران گیا تھا میں نے مشہد دیکھا, میں ہمدان گیا, میں قم گیا, تو وہاں پر بھی جو میں نے قرآن دیکھا وہ صوف عثمانی ہے, وہی قرآن پاک. عرب جائیے وہاں پر بھی وہی ہے, یعنی ساری امت اس قرآن پر متفق ہے. تو اس نے امت پر انگلی اٹھائی ہے نہ کہ شیعوں پر. آپ اس پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے, ایک گستاخ ہے, گستاخ نے انگلی اٹھائی قرآن پر. یہ ہم سب مسلمانوں کا بلکہ اوور آل پوری انسانیت کے لیے یہ بہترین پیغام ہے, اس پر انگلی اٹھائیے. اس لیے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس بدبخت کے لیے سزا مقرر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو جو وہ معبود مانتے ہیں غیر, ان کو برا مت کیجئے, وہ آپ کے معبود کو کہیں. جیسے آپ نے فرمایا مخدومی صاحب نے, ہم مسلمان کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, حتیٰ کہ جانوروں کی بھی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے جو دل آزاری کی ہے یہ ایک گستاخ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ہمیں اس کے لیے ایک اتحاد کرنا چاہیے, اور عدلیہ کو آج اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یہ امتحان ہے عدلیہ کے لیے. یہی میں آغا صاحب سے جاننا چاہوں گا. آغا صاحب اگر اس وچھو عدلیہ کتھ یہ تھی کیا باسان بحثیت ایک عالمی دین, بحثیت اکس تت مکتبہ فکر ست شیعت کے اس سائڈ تھو اپارٹ فرام شیعت اینڈ سنیز, تو کیا چھونا عدلیہ کیا رول پہ اتھس مذہبی معاملات مز کرن اتھن شخصیاتن پہ تہند تاثرات؟ ہندوستانی عدلیہس کرو سوال کہ اگر قرآنس مز امس قرآنس متعلق ججمنٹ دن, یہ ون خلق لکم ات کمس سی نسبت پروردگار مے کور یہ خلق تہند خاطر, متاعا لکم تہند خاطر, سخر لکم تہند خاطر. یہ کیا انسان ون یہ زمین زمان بنوم تہند خاطر, تھی بنو مے پنہ خاطر. سپریم کورٹ کیا ججمنٹ دی ات مز, یہ کیا کلام یہ میٹا فزکس فزکسس مز آمد بیان کرنے ہر دورس مز. تھی وچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, مفتی سہ اک معنی کڑان, کیمسٹ سہ بیاا کت کران فکر, فزک تہ مفسر وچھو تو یمہ علم کہ مہارت تھاوان امس کیمسٹری ات مز لبنہ, ہمس فزکس لبنہ, بیس بایولوجی ات مز لبنہ. یہ کت کلامس مز یوتھ اثر کہ 1400 وری وی تفسیر گژھان اکس حرفس. یہ سپریم کورٹ کیا کرِ, خدا صوب یہ قرآن پن پٹیشن پانے داخل کران ہندوستان, پٹیشن فائل کران عدلیہس من سپریم کورٹس مز. سورہ بقرہ آیت 23 تو 24, بسم اللہ الرحمن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر آپ لوگ اگر تھی پزیر چھو تو سا گژھو خدایس بغیر ساری جن انسان گژھو جمع ات مقابل ان تو اک سور اک آیت ان تو گو سپریم کورٹس دیون ہندوستان کس یہ کہ کیا سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی آیا چیلنج کرنے, تم سندس ٹیبلس پہ آو تیت گتھی تھاونے یم سیت سپریم کورٹک صرف وقت ضائع گژھِ, سپریم کورٹس خاطر ہر دہ نئے کیس جنریٹ گژھن, نئے ایشو جنریٹ گژھن, سپریم کورٹچ انرجی ضائع گژھِ, سپریم کورٹک مائنڈ سیٹ ضائع گژھِ, سپریم کورٹک پوٹینشل ضائع گژھِ یہ ایڈریس کرنے خاطر. گو یہ لکٹ کرائم کورمت تم سپریم کورٹس خلاف. ونکس ترکری پہ ہندوستانک سپریم کورٹ سہ کت کن بچائے پن کریڈیبلٹی. کیا انڈین سپریم کورٹس مز یہ صلاحیت یہ توان مندی سہ ہیکہ قرآنس پھٹرائت, سہ ہیکہ قرآنس ثابت کرت کہ یہ کتاب کٲنٛسہِ لیچھمٕژ, سہ ہیکہ ثابت کرت کہ ات مز ایمینڈمنٹچ گنجائش. چیلنج کرنا چیلنج کھانا تہ کرت. خدا صٲب اورے دپان نیٖر تو کۭتیاہ چھُو تُہۍ مرتد نیرن وٲلۍ, نیٖر تو تۄہہِ چھُو نہٕ پابندی کینٛہہ, مگر اگر ہیٚکِو پٔزۍ جگہ چھُ تسا کٔرتو. 1400 ؤری وٲتۍ
کوشش گژھان یم زن علم ادبک عربیک ماہر چھ کیاز کہ پروردگار عالم سٕنٛدِ طرفہٕ تھوٚو سہل نسخہٕ اگر زن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط دیون ثابت کٔرِتھ بس لۄکُٹ چیلینج اکھ آی پی یوت چھ دیون بنٲیِتھ ہے یہِ کۄس چھِ کتھ تیٖژاہ کوٗشش کٔرٕکھ یہِ نَے چھُنہٕ زیادٕ مسلے کِہیٖنۍ دۄہ رات یہ چھُنہٕ دوٚپُکھ کانٛہہ یہِ کٔر أمۍ نٔو کوٗشش 1400 ؤری وٲتۍ لگاتار دۄہ رات کوٗشش گژھان اکھ آیہِ کرہو کاونٹر اتھ قرآنس یہِ ژھٕنون فیل کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ 1400 ووٚن کیٛاہ ہندوستانٕچ عدلیہ ہیٚکیٛاہ 1400 کرورن آیندٕ کٮ۪ن قرآنس مُقابلہٕ اکھ آیہِ أنِتھ ییٚلہِ نہٕ ہیٚکہِ أنِتھ تیٚلہِ یُتھ کرٛایم کرن وٲلِس خٲطرٕ کیُتھ سزا گژھِ ہندوستانُک سپریم کورٹ معین کرن یُس زن سارنٕے خٲطرٕ عبرت روزِ ییٚمہِ سۭتۍ زن عدالتُک احترام برقرار روزِ یہِ کریڈبلٹی نہ صرف ہندوستانس منٛز بلکہ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز محفوظ روزِ. رمیش صاحب, بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طرح کے کمیونل اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہوں اور پورا جو امت مسلمہ کی بالخصوص بات کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو نہ دل مجروح ہوتے ہیں اور انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے, ایسے میں میڈیا کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے ہم جیسے کرمانی صاحب اور آغا صاحب نے بجا فرمایا ہم لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں مذہبوں کے لیے, جذبات سے ہی تو سارا کچھ معاملہ ہے. اگر آپ جذبات چھوڑ دیں گے تب تو آپ کا اس دین سے شعوری تعلق ختم ہو جائے گا. آپ یہ نہیں لوگوں کو دے سکتے دوش کہ ان کے جذبات سے ہی رشتہ ہوتا ہے دین کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ, اپنی کتاب کے ساتھ. تو جذبات رکھنا ایک اچھی بات ہے, ہم جذباتوں کو کوس نہیں سکتے. ان جیسے شیطانی شخصیات کے خلاف جذبات رکھنا یہ بھی ایک ثواب ہے, مگر اس کو بڑی کنسٹرکٹیو طور پہ لینا پڑے گا. اگر ہم گالیاں نکالیں گے تو ہم پہ ہی ورلڈ میڈیا کرٹیسائز کرے گا, ارے دیکھیے مسلمان کیسے ہیں, یہ ہم کو علمی طور پر اس بدبخت کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا, تبھی ہمارا یہ اچھا رسپانس وہ رہے گا. ورنہ اگر ہم گالی گلوچ میں اپنا وقت ایک تو ہم غیر اسلامی فیل کریں گے کیونکہ گالی گلوچ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ مورلٹی کو ہمیشہ قائم رکھیں گے, امورل اپروچ رکھنے کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. اسلام میں امورلٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آپ کبھی بھی غیر اخلاقی فیل نہیں کر سکتے اسلامی تعلیمات کے لیے. تو میڈیا کا یہی رول ہے کہ مسلم میڈیا کا خاص طور لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے اس کے خلاف. برابر جیسے آغا صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ سپریم کورٹ ہی اس کو الٹا لٹکائے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا, آپ کی یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, آپ سپریم کورٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی زیر زبر کے خلاف تو آپ 1400 کروڑ سال بھی کچھ کہہ نہیں پائیں گے, لیکن آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا. تو سپریم کورٹ اس جیسے شخص کو الٹا لٹکا سکتا ہے. ہمارا میڈیا ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کر سکتا ہے, لوگوں میں اپنی ہسٹری بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مورلٹی کا دامن کھینچا ہے, لیکن اگر ہم خدا نخواستہ اپنی ہی جگہوں پہ نقصان کریں گے, اپنا ہی بھائی چارہ توڑیں گے, تو وہ ہم نہ صرف اپنا نقصان کریں گے بلکہ دین کے خلاف بھی ہم اس وقت جائیں گے. تو بڑا سینسٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور اس ایشو کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. بلال صاحب, آخر پہ اتحاد المسلمین کی کتنی ضرورت ہے جب ایسی سازشیں ہوں امت مسلمہ کے خلاف, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی حضرات ہوں؟ اتحاد المسلمین قرآن پاک کا یہی فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ ایسے مواقع پر ہم آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور ہمیں اتحاد ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ہمیں بہت ہی حکمت سے کام لینا, بڑی حکمت اور بڑی دانائی اور بڑی اچھائی یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ کشمیر میں بھی متحدہ مجلس علماء جو ہے جناب میر وائس صاحب ہیں, جناب مفتی اعظم ریاست جموں کشمیر ہیں, ان کی سربراہی میں سب جو ہیں مسلمان ایک ہیں, علماء کرام ایک ہیں, اور ان کو رہنمائی کرنی چاہیے اور قوم کو انہی کے پیغام کے پیچھے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, سینٹیمنٹس نیچرل ہیں, جذبات ہیں ہمارے اندر, لیکن ان پر ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. سب سے بہت اچھا اخلاقی مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اتحادی امت مسلمہ کا ثبوت دے دیں, یہ بڑی بات ہے. آغا صاحب, آپ اس حوالے سے بتائیے, اس وقت اگر ہم گلوبل لیول پر دیکھیں تو مسلمان جو مسلمانوں کی حالات بن چکی ہے, اس طریقے سے اس سازش سے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, جیسے کہ بلال کرمانی صاحب نے فرمایا کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت اتحاد المسلمین کی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سازشوں سے یا اگر ایسے عناصر ہمارے اس قوم میں آئیں گے جس سے تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہو, تو
اس سے کیا اثر پڑے گا، امت پہ کس طرح کا اثر پڑے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے کہ میرے کردار سے، گفتار سے، رفتار سے کس کو فائدہ ہوگا. اگر اسلام کو ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر اسلام کے دشمنوں کو ہوگا یہ سوچنا ہے. اس لیے ہمیں جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، جو شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان 10% سے کم اختلافات ہے، وہاں پر ہمیں ریڈ لائن کو ریکوگنائز کرنا ہوگا. شیعہ سنی سے کہے گا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو پار نہیں کرنا خطرہ ہے. سنی شیعہ کو کہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو پار نہیں کرنا یہ خطرہ ہے. اگر ہم پہلے اس خطرے کو نہ سمجھیں تب تک ہم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں گے. دیکھیے، جہاں تک یہاں عراق میں شیعہ سنی فساد بڑھانے کی کوشش کی گئی تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی نے فرمایا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہیں، اپنی جان کہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہی لائن ہے. شیعہ کو نہیں کہنا شیعہ تم سنی ہو جاؤ، نہیں. شیعہ کو چاہیے وہ سنی کو اپنا بھائی نہیں اپنی جان کہے. یہ سمجھنا ہے، ان ظرافتوں کو سمجھنا ہے. ہم نے نہ ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑنا ہے، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے. یہ ریڈ لائن کو سمجھ کے جب ہی ہم اس قابل بن جائیں گے، دشمن جب بھی منصوبہ مسلمانوں کے خلاف تیار کرے گا اس کو شکست فاش حاصل ہوگی. جو ابھی الحمدللہ اس موضوع کو لے کر بھی مسلمانوں نے دکھایا کہ جہاں قرآن کی بات ہوگی اور قرآن پہ ہم ایک، کوئی اختلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن کی طرف بڑھ جائیں گے وہاں پر متحد ہے، اگر اس کی فروعات میں جائیں گے وہاں اختلاف. ہمیں جمع کرنے والا قرآن ہے، اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی جا کے ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. جب ہم عمل کر سکیں گے قرآن پہ، ہم متحد ہوں گے، ہم صحیح مسلمان ہوں گے. لائن کو ریکوگنائز کرنا ہوگا. شیعہ سنی سے کہے گا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو پار نہیں کرنا خطرہ ہے. سنی شیعہ کو کہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو پار نہیں کرنا یہ خطرہ ہے. اگر ہم پہلے اس خطرے کو نہ سمجھیں تب تک ہم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں گے. دیکھیے، جہاں تک یہاں عراق میں شیعہ سنی فساد بڑھانے کی کوشش کی گئی تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی نے فرمایا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہیں، اپنی جان کہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہی لائن ہے. شیعہ کو نہیں کہنا شیعہ تم سنی ہو جاؤ، نہیں. شیعہ کو چاہیے وہ سنی کو اپنا بھائی نہیں اپنی جان کہے. یہ سمجھنا ہے، ان ظرافتوں کو سمجھنا ہے. ہم نے نہ ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑنا ہے، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے. یہ ریڈ لائن کو سمجھ کے جب ہی ہم اس قابل بن جائیں گے، دشمن جب بھی منصوبہ مسلمانوں کے خلاف تیار کرے گا اس کو شکست فاش حاصل ہوگی. جو ابھی الحمدللہ اس موضوع کو لے کر بھی مسلمانوں نے دکھایا کہ جہاں قرآن کی بات ہوگی اور قرآن پہ ہم ایک، کوئی اختلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن کی طرف بڑھ جائیں گے وہاں پر متحد ہے، اگر اس کی فروعات میں جائیں گے وہاں اختلاف. ہمیں جمع کرنے والا قرآن ہے، اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی جا کے ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. جب ہم عمل کر سکیں گے قرآن پہ، ہم متحد ہوں گے، ہم صحیح مسلمان ہوں گے. بالکل. رمیز صاحب، آپ بتائیے، جرنلسٹ کا یا میڈیا کا امت کو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس کو یونائٹ کرنے کے لیے
ہیومینٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے ہیومینٹی کے یونائٹ کرنے کے لیے ہر کسی کا رول بنتا ہے. یہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. killing an innocent human being is the murder of entire humanity. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو دیکھیے, حضرت عمر کو دیکھیے, تو وہاں پہ ایک خوب مثال ملتی ہے کہ ان کا یہ زور رہتا تھا مسلمان کو کہ آپ خود انصاف کی مثال بنیے دنیا کے لیے, کیونکہ اے مسلم شوڈ ناٹ بی اے سورس آف انجسٹس. آپ میرا سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں میں آپ چھوڑیے اس وقت کو, اس کے خلاف ہم سب ایک ہے, اس کی باتوں کو ہم سب رد کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈسٹ بین, ورلڈ کی تواریخ میں ڈسٹ بین. لیکن یہاں پر ہمیں ایک چیز اور نہیں بھولنی چاہیے کہ مسلمان کو سیلف انٹروسپیکشن سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہم میں سے 10 میں سے ایک بھائی بھی کہیں ہماری مسلم میجارٹی کنٹریز میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں غلط کرتا ہے تو ہماری کمیونٹی پہ الزام آتا ہے. تو ہمیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 نیک پرست ہے, 100 کے 100 صحیح راستے پہ چل رہے ہیں جو ہماری دین نے دکھایا. کچھ ہم میں سے بھی ہے جو انہوں نے ہمارے عقیدے کے خلاف جا کر کارروائی کی ہے. تو اگر جہاں پہ بھی, خاص کر مسلم میجارٹی ایریاز میں بھی, جہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی میں جو ہے جو اچھے کارنامے نہیں کر رہے ہیں یا مائنارٹیز کو ستا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف بھی ہے. ہم کیونکہ اسلام کبھی بھی انجسٹس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ جہاں بھی انجسٹس ہے وہاں اسلام اس کے خلاف ہے. ناانصافی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی ہر جگہ دنیا میں. اگر وہ میرا بھائی بھی اس ناانصافی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی ہمیں بابانگ دہل آواز اٹھانی پڑے گی, کیونکہ اسلام کا بنیادی عنصر اگینسٹ انجسٹس ہے. مختصر میسیج میں بلال صاحب آپ سے اور آغا صاحب آپ سے لوں گا. بلال صاحب آپ مختصر بتائیے, اگر ہم قرآن سے دور رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمیں قرآن سے اور زیادہ قربت؟ ہم قرآن سے دور رہیں گے تو نقصان ہمارا ہے. قرآن کا کوئی بھی ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق رکھیں تاکہ ہماری انسانیت معراج کو پہنچے. ٹھیک ہے, تو وسیم رضوی بدبخت نے جو بھی کیا ہے, ہم اس کی متحد طور پر امت ساری اس کی مذمت کرتی ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو اس نے کیا ہے انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا. اور میں اس چینل پر بیٹھ کر آپ سے کہتا ہوں, پورے علماء امت نے اس کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا کوئی یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے. جیسے آغا صاحب نے فرمایا, فروعی مسئلہ نہیں ہے, یہ اصولی مسئلہ ہے. اصولی مسئلہ خاتمیت کا مسئلہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا اسلام کے دائرے سے باہر, قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا اسلام کی دائرے سے باہر. اور یہ اعلان ہو چکا ہے, مسلمان متحد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اسلامی قدروں کو اپنے اندر بحال کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, دکھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ادبوا اولادکم علی 3 خصال, 3 خصلتیں اپنے اولادوں میں پیدا کرو. حب نبیکم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو آراستہ کرو. وحب اہل بیت ہی, اور ان کے اہل بیت کی محبت. اس کے بعد وتلاوت القرآن, اور قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک سکھاؤ. بدقسمتی یہ ہے آج ہمارے ساتھ فون بھی ہیں, اس میں قرآن بھی ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, ان اسلامی قدروں کو جانیں. انشاءاللہ پھر کوئی بھی دشمن ہمارے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. آگے صاحب آپ کی کیا میسیج رہے گی آگے؟ بس قرآن خود ہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے بلندیوں کو چھونا ہے تو آپ متقی بنیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہی بلند مرتبہ ہے جس کا تقوی اتنا ہی زیادہ. تقوی کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہر کام میں اللہ کو حاضر و ناظر جانے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس پہ یقین حاصل ہو جائے. اور اگر وہ ایسا مسلمان بنا تو پھر قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کا نسخہ ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اگر ہمیں متقین بننا ہے, یعنی افضل انسان بننا ہے, اور
उम्मतन वसता, जिसे कुरान ने कहा कि मुसलमानों को हमने मीज़ान बनना है इंसानियत का, तो ये तभी मुमकिन है जब हम कुरान को समझें और उस पर अमल करें। बिलाल किरमानी साहब, आपका प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रमीज़ मखदूमी साहब, आपका भी कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था और यही है भी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे उम्मत मुस्लिमा तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचाया जाए, ताकि वसीम रज़वी मलून जैसे शख्सियात जो साजिशें करते हैं उम्मत के अंदर फसाद बर्पा करने की, इन साजिशों के ख़िलाफ़ हम हदीस कुरान के हवाले से कैसे मुकाबला कर सकते हैं और मीडिया का क्या रोल बनता है, इस पे हमने गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम तक दीजिए अपने मेज़बान इमरान नाइकू को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।